अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअल विलायतल इंज़ार लिलफ़ुक़हाइ व विलायतल बशीर लिलअस्फ़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, चंद रोज़ कबल एक वीडियो नज़र से गुज़री जिसमें जनाब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने अबुल आला मदूदी की किताब खिलाफत व मुलूकियत के बारे में ये दावा किया कि खिलाफत व मुलूकियत का दिफा ख़ुद उलमाए देवबंद ने किया है। खिलाफत व मुलूकियत में अबुल आला मदूदी साहब ने कोई गलत हवाला नहीं दिया, और इससे बढ़कर उसने बात ये की कि उलमाए किराम ने खिलाफत व मुलूकियत के सिरे से मुताला ही नहीं किया और ना ही इसके हवाला जात को चेक किया है। मुताला किए बग़ैर और हवाला जात को चेक किए बग़ैर ही उलमाए किराम बिला वजह इस किताब पर एतराज़ात करते रहते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि जनाब अली मिर्ज़ा साहब ने दावा तो ये किया है कि उलमाए देवबंद ने खिलाफत व मुलूकियत का दिफा किया है। ज़ाहिर सी बात है कि उलमा जमा का सीगा है जिसका इतलाक़ कम अज़ कम 3 उलमा पर होता है। यानी मिर्ज़ा साहब को अपने दावा के मुताबिक कम अज़ कम 3 ऐसे मोतबर उलमाए देवबंद के हवालाजात और नाम पेश करने चाहिए थे जिन्होंने खिलाफत व मुलूकियत का दिफा किया हो, मगर मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ़ एक ही आदमी यानी मुफ्ती मोहम्मद आमिर उस्मानी साहब का नाम पेश किया कि जी उन्होंने खिलाफत व मुलूकियत का दिफा किया है। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद आमिर उस्मानी एक गुमराह शख्स था, गुमराह हो चुका था और अहलो सुन्नत वल जमात के अक़ायद और नज़रियात को छोड़कर वो मुनकर हदीस बन गया था। लिहाजा जब वो मुनकर हदीस बन गया तो फिर उसका उलमाए अहलो सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक़ ना रहा। देखें, अहलो सुन्नत वल जमात के अक़ायद और नज़रियात बड़ी तफसील के साथ अहलो सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं। अब जिस बंदे के नज़रियात वही होंगे जो अहलो सुन्नत वल जमात की किताबों में मौजूद हैं तो उस बंदे को अहलो सुन्नत वल जमात में शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा बिलफ़र्ज़ अल्लाह ना करे, अगर बिलफ़र्ज़ कोई बंदा अहलो सुन्नत वल जमात के अक़ायद और नज़रियात को छोड़ दे तो अहलो सुन्नत वल जमात के नज़रियात को छोड़ देने के बाद वो बंदा अहलो सुन्नत वल जमात में से नहीं रहता, उस बंदे का अहलो सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। उलमाए अहलो सुन्नत वल जमात में से किसी भी एक मोतबर आलिम दीन ने खिलाफत व मुलूकियत के मज़ामीन की तईद नहीं की है और ना ही खिलाफत व मुलूकियत के मज़ामीन की तईद के अंदर कोई बात की है और ना ही इसके दिफा के अंदर उन्होंने कुछ लिखा है। अहलो सुन्नत वल जमात के उलमा खिलाफत व मुलूकियत के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं, उलमाए अहलो सुन्नत वल जमात की खिलाफत व मुलूकियत के बारे में क्या आरा पाई जाती हैं, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इस सिलसिले में चंद अकाबरीन अहलो सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद की इबारात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन साहब रहमहुल्लाह, हर बंदा तकरीबन जो इल्मी शगफ़ रखता है या किताबों से हल्का फुल्का भी ताल्लुक़ रखता है वो ये बात बंदा बखूबी जानता है कि हज़रत काजी मज़हर हुसैन साहब रहमहुल्लाह उलमाए देवबंद के मशहूर तरीन मुहक्किकीन में से एक मुहक्किक थे। हज़रत काजी मज़हर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत व मुलूकियत का ज़बरदस्त दलाइल के साथ खूब बेहतरीन अंदाज में रद्द किया है और अपनी किताब में जगह जगह पर मदूदी साहब के मज़ामीन और उनके गलत नज़रियात का ताक़ुब किया है। चुनांचे एक मकाम पर हज़रत काजी मज़हर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अपनी मशहूर तरीन किताब मदूदी साहब के सफ़ा नंबर 7 पर फरमाते हैं, मैं इबारत पढ़कर आपको सुनाता हूँ। हज़रत काजी साहब लिखते हैं कि मदूदी साहब ने अपनी किताब खिलाफत व मुलूकियत में मसल के अहल सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ सराहतन अहले तशय्यो का किरदार अदा किया और कुरान करीम और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसरीहात को
یعنی قرآن کریم کو بھی نظر انداز کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی نظر انداز کیا۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کو نظر انداز کر کے مودودی صاحب نے تاریخی ناقابل اعتماد روایات کی بنیاد پر صحابہ کرام کی جلیل القدر شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، علماء دیوبند سے مشہور ترین عالم دین حضرت مولانا سید نور الحسن بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے خلافت و ملوکیت کے رد میں ایک مستقل کتاب تفصیلی لکھی ہے جو کہ عادلانہ دفاع کے نام سے چھپ چکی ہے، اور اس کتاب کے اندر حضرت بخاری رحمہ اللہ نے دلائل کے ساتھ خلافت و ملوکیت کے جھوٹوں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو جعلی روایات ہیں ان کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب عادلانہ دفاع کے اندر مودودی صاحب کے ان محبوب راویوں کی خوب حقیقت کھولی ہے، اور ان راویوں کے بارے میں ائمہ کرام کی آراء بڑے بڑے ائمہ کی پیش کی ہیں جن کا دفاع کرنے کی مودودی صاحب نے کوشش کی ہے۔ تو حضرت نور الحسن بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب واقعتاً قابل مطالعہ ہے۔ نمبر 3، علماء دیوبند میں سے مشہور ترین ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت سید میاں محمد صاحب رحمہ اللہ نے بھی خلافت و ملوکیت کے رد میں ایک مستقل کتاب لکھی جو کہ شواہد تقدس اور تردید الزامات کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں حضرت سید محمود میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی سلجھے ہوئے لہجے کے اندر مودودی صاحب کے غلط اور باطل نظریات کا تعاقب جہاں پر کیا، وہاں پر انتہائی لب و لہجہ بھی مناسب اختیار کیا۔ چنانچہ ایک مقام پر حضرت لکھتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 34 ہے، شواہد تقدس کے صفحہ نمبر 34 پر حضرت سید محمد میاں صاحب لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت حضرات صحابہ کرام سے سوء اعتقاد اور بدگمانی کا تخم ہے۔ یعنی حضرت سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مودودی صاحب کی یہ جو کتاب خلافت و ملوکیت ہے، یہ تو صرف اور صرف صحابہ کرام کے خلاف بدگمانی پھیلانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ نمبر 4، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی خلافت و ملوکیت کے مضامین کے رد میں ایک مختصر سا رسالہ لکھا تھا جو کہ برات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی حضرت ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے انتہائی اختصار کے ساتھ مودودی صاحب کے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ نمبر 5، اہل سنت والجماعت کے عظیم محقق بلکہ اہل سنت والجماعت کے اپنے وقت کے امام حضرت شیخ محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے بھی مودودی صاحب کی کتابوں کا نہ صرف تحریرات کے ذریعے بلکہ اپنی تقریروں کے اندر بھی انتہائی محققانہ انداز کے اندر ناقابل تردید دلائل کے ساتھ مودودی صاحب کے مضامین کا رد لکھا ہے۔ میں حضرت کے مختلف مضامین میں سے ایک مضمون کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مودودی صاحب کا ایک غلط فتویٰ کے صفحہ نمبر 7 اور 8 پر تحریر فرماتے ہیں۔ سنیں حضرت کیا لکھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عظیم کلمی فتنہ جناب مودودی صاحب کا ہے، کیونکہ جناب مودودی صاحب نے اسلام کی بزرگ ترین ہستیوں مثلا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ائمہ دین کو معاذ اللہ اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو نازیبا کلمات اور نظریات پیش کیے ہیں وہ ان کی تفسیر تفہیم القرآن میں موجود ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دیگر مضامین کے علاوہ خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیعہ حضرات بھی سلجھے ہوئے انداز میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے اور نہ ہی وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ شیعہ کی پوری جماعت پاکستان بھر میں 100 سال تک حضرات صحابہ کرام پر سے وہ اعتماد نہ اٹھا سکتی جو تنہا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں اٹھا کر اپنے ہی نفس پر ظلم کر ڈالا ہے، تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے علاوہ جلیل القدر صحابی
اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سالے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غیر سری اور تاریخی مفروضہ کی بنا پر، یعنی ایک جھوٹی اور بالکل جعلی قسم کی روایت بنا پر، شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غیر سری اور تاریخی مفروضہ کی بنا پر مودودی صاحب نے یہاں تک لکھ ڈالا کہ حضرت معاویہ نے مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سری خلاف ورزی کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون، ذرا غور کریں، کون غیور مسلمان ہے جو ایک جلیل القدر صحابی کے بارے میں مودودی صاحب کے ان باطل نظریات کو سننے پر آمادہ ہو سکتا ہے، اور قرآن و حدیث کے قطعی دلائل کے مقابلے میں تاریخ کی ظنیات پر کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ جب مودودی صاحب سے براہ راست گفتگو کے لیے خط و کتابت کی گئی تو مودودی صاحب نے یہ جواب دیا کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مودودی صاحب کو ایک عظیم فتنہ قرار دیا اور اسے گستاخ صحابہ، گستاخ انبیاء اکرام علیہ السلام اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تجمعین سمیت ائمہ اکرام کا بھی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے گستاخ قرار دیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ مودودی صاحب نے قرآن و سنت اور سری احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر جعلی اور من گھڑت قسم کی روایات کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تجمعین کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ٹوٹل 5 علماء اکرام کے حوالے ہو گئے۔ اب آتا ہوں میں چھٹے حوالے کی طرف۔ علماء دیوبند میں سے ایک مشہور عالم گزرے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 127 پر جو کچھ انہوں نے لکھا میں نے آپ کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت اور تفہیم القرآن وغیرہ میں خلیفہ مظلوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں مولانا مودودی کے قلم سے جو کچھ نکلا ہے اور جس کی صحت پر مودودی صاحب کو اصرار ہے، میں اسے خالص رفض و تشیع سمجھتا ہوں، اور مولانا مودودی کی ان تحریروں کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ جس بارگاہ نبوت کے ادب سے ناشناس ہیں، اسی طرح مقام صحابیت کی رفتوں سے بھی مودودی صاحب ناآشناس ہیں، اسی طرح مقام صحابیت کی رفتوں سے بھی مودودی صاحب بالکل ناآشناس ہیں۔ یہ عبارت ہے مولانا سید یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ عبارت حضرت کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 127 پر موجود ہے۔ نیز حضرت مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 129 پر لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کا یہ قلمی شاہکار، یعنی خلافت و ملوکیت کے بارے میں لکھ لیں کہ مولانا مودودی کا یہ قلمی شاہکار نہ تاریخی صداقت ہے، نہ صحابہ کی زندگی کی صحیح تصویر ہے، بلکہ یہ ایک افسانہ ہے جس میں مولانا مودودی کے ذہنی تصورات و نظریات نے رنگ امیزی کی ہے۔ آج کل افسانہ نگاری کا ذوق عام ہے۔ عام طبائع تاریخی صداقتوں سے اتنی دلچسپی نہیں لیتی جتنی کہ رنگین افسانوں میں۔ اس لیے مولانا مودودی کی جولانی طبع نے صحابہ کرام پر بھی خلافت و ملوکیت کے نام سے ایک افسانہ لکھ دیا جس کا حقائق کی دنیا میں سرے سے کوئی وجود نہیں۔ اگر مولانا مودودی کو صحابہ کرام کی بلند و بالا شخصیتوں کا عدم ملحوظ ہوتا تو قرآن کریم کے صریح اعلان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بعد وہ صحابہ کرام کی بلند و بالا شخصیتوں کو افسانہ نگاری کا موضوع نہ بتاتے۔ یہ اختلاف امت اور صراط مستقیم کا صفحہ نمبر 129 ہے۔ دیکھیں یہاں پر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ صراحتاً فرما رہے ہیں کہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر جو کچھ صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے ان پر الزامات لگائے وہ سارا کا سارا محض ایک افسانہ نگاری ہے، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، نہ تو ان کی کوئی تاریخی صداقت ہے اور نہ ہی ایسی کوئی چیزیں صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی من گھڑت اور جعلی روایات ہیں۔ نمبر 7،
حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت کے رد کے اندر ایک انتہائی شائستہ زبان میں نے اس کتاب کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، جو کہ حضرت معاویہ اور تاریخ حقائق سے نام چھپی ہوئی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ تصنیف ہے۔ میں نے اس کتاب کے اندر یہ محسوس کیا ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر خلافت و ملوکیت کے رد میں انتہائی شائستہ، مہذب اور اصلاحی لہجہ اختیار کی ہے۔ جس طرح کا لہجہ مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں اختیار کیا تھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایسا لب و لہجہ اس کتاب میں اختیار نہیں کیا، بلکہ انتہائی شائستہ، مہذب اور اصلاحی انداز کے اندر مودودی صاحب کے غلط نظریات کا حضرت مفتی صاحب نے رد کیا ہے۔ یہ کتاب بھی اپنے بہترین، یعنی اپنے موضوع کے اوپر ایک بہترین تصنیف ہے۔ نمبر 8، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک علماء دیوبند میں سے ایک مشہور عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے خطیب تھے۔ حضرت قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمان القرآن کے اندر جو مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت کی یکے بعد دیگرے جو ان کی قسطیں چھپتی رہیں، تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خلافت و ملوکیت کی چھپنے والی مختلف قسطوں اور دیگر مودودی صاحب کے مضامین کے متعلق حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مودودی صاحب کے یہ مضامین نوجوان نسل کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مودودی صاحب نے جو جھوٹی اور جعلی قسم کی روایتیں تھیں، مودودی صاحب نے ان جھوٹوں کو سچ بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ نوجوان نسل کے لیے، جس کے پاس نہ تو اسماء اور رجال کا علم ان کو ہوتا ہے، نہ روایات کی تحقیق کا ذوق ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اتنی اہلیت رکھتے ہوتے ہیں کہ ان روایات کی تحقیق کر کے سچ اور جھوٹ کا پتہ کر سکیں، تو ایسے نوجوانوں کے سامنے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، ظاہر بات ہے کہ واقعتاً یہ بات نوجوان نسل کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ یاد رکھیں یہ عبارت حضرت قاضی احمد صاحب رحمہ اللہ کی، یہ جو عادلانہ دفاع کا مقدمہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر معلوم ہے۔ الغرض دیکھیں، یہ میں نے چند علماء کرام جو کہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن یہ میں نے صرف چند حوالہ جات آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ ان حوالہ جات سے یہ بات سے ثابت ہوگی کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے نزدیک مودودی صاحب کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، یہ جھوٹوں اور ساتھ ساتھ جو ہے جھوٹے راویوں سے منقول روایات کا ایک بہت بڑا پرندہ ہے۔ لیکن اندازہ فرمائیں کہ علماء اہل سنت، علماء دیوبند تو خلافت و ملوکیت کے رد میں کتابیں لکھتے ہیں اور دلائل کے ساتھ جو ہے مودودی صاحب کے نظریات کا رد کرتے ہیں، مگر جناب علی مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر علماء اہل سنت والجماعت کا نام استعمال کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی، دیکھو علماء دیوبند نے میں دفاع کی۔ اب آتے ہیں مرزا صاحب کے دوسرے دعوے کی طرف کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی علماء نے خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کیے بغیر، اس کے حوالہ جات کو دیکھا بغیر ہی اس کتاب پر اعتراضات شروع کر دیے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ بھی پہلے والے دعوے کی طرح بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہر ایک عالم نے مطالعہ کیا ہوگا، لیکن اتنی بات جو ہے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علماء اہل سنت والجماعت کے جو محققین ہیں، ان میں سے بیشتر علماء کرام نے اس کتاب کا مطالعہ بھی کیا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کتاب میں جو مودودی صاحب کی غلط باتیں موجود تھیں، غلط موقف موجود تھے، ان کا علماء اہل سنت نے رد بھی کیا ہے۔ بلکہ علماء کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں نے بذات خود اس کتاب کا بغور مطالعہ کیا ہے، اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اس کے حوالہ جات کو چیک کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت و ملوکیت میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ تقریباً 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، خیانتیں ہی خیانتیں، نمبر 2، تضادات، نمبر 3، اکاذیب و افتراءات، نمبر 4، جعلی اور جھوٹی روایات کا انبار۔ یہ 4 حصوں میں مواد تقسیم ہے خلافت و ملوکیت کا۔ نمبر 1 خیانتیں، نمبر 2 تضادات، نمبر 3 اکاذیب و افتراءات، نمبر 4 جعلی اور جھوٹی روایات کا انبار، یعنی بہت بڑا جعلی روایات کا ذخیرہ۔ میں ان میں سے ہر شے کے بارے میں صرف چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ نمبر 1 خیانتیں۔ مودودی صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر کئی سارے مقامات کے اوپر حوالہ جات نقل کرنے کے اندر خیانت اور قطع و برید سے کام لیا ہے۔ اللہ پاک ایسے دھوکہ باز لوگوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ مثلا خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 164 پر مودودی صاحب تاریخ طبری، الاستیعاب، ابن اسیر وغیرہ کے حوالے سے
ایک قصہ بیان کرتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ زیاد خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبے میں گالیاں دیتا تھا۔ اس پر جو حوالہ پیش کیا مودودی صاحب نے وہ ہے تاریخ طبری، الاستیعاب، ابن اسیر اور البدایہ۔ حالانکہ یہ مودودی صاحب نے جن کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے ہیں ان مقامات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کا سرے سے کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے، بلکہ تاریخ طبری کے اندر اس مقام پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یوں پایا جاتا ہے کہ جس وقت زیاد کوفہ کے اندر آیا تو آ کر ممبر پر چڑھا، اور ممبر پر چڑھ کر اس نے سب سے پہلے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہنے لگا کہ لوگوں کہ زمانہ ہمارا بارہا تجربہ کر چکا ہے اور ہم زمانے کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اس حکومت کے آخر میں بھی وہی چیزیں زیادہ مناسب ہیں جو اس کے شروع میں پائی جاتی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ رعایا کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کمزوری دکھائے بغیر نرمی کی جائے اور زیادتی کے بغیر سختی کی جائے۔ لہذا جو بھی ریاست کی طرف سے حکم دیا جائے گا اسے تم لوگوں پر پوری طرح نافذ کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ کوئی حاکم ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھے ہو کر وہ غلط بیانی شروع کر دے ممبر پر کھڑے ہو کر۔ یہ باتیں کرنے کے بعد زیاد نے کہا، روایت میں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں کی زیاد نے، اور اس کے بعد ثم ذکر عثمانہ، پھر زیاد نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، واصحابہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا ذکر کیا، فقررزہم، اور ان کی تعریف کی، وذکر قتلتہ ولعنہم، پھر زیاد نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کا ذکر کیا اور ان کے اوپر لعنت کی۔ یعنی تاریخ طبری کا جس مقام کا ذکر کر رہے ہیں مودودی صاحب اور جس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ جس زیاد خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، اس مقام پر سرے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کا کوئی بھی ذکر نہیں، بلکہ اس مقام پر یہ الفاظ ہیں کہ ثم ذکر عثمانہ، کہ پھر زیاد نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، وصحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا ذکر کر کے فقررزہم، ان کی تعریف کی، توصیف بیان کی، وذکر قتلتہ ولعنہم، پھر ان کے قاتلین کا ذکر کر کے ان کے اوپر لعنت کی۔ یعنی اس مقام پر لکھا ہے کہ زیاد نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کی، یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا کسی بھی مقام پر ذکر نہیں ہے، لیکن مودودی صاحب نے خیانت سے ارتکاب کرتے ہوئے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جسمہ کر دیا کہ جی زیاد خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 2، دوسری مثال سنیں۔ مودودی صاحب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 165 پر الاستیعاب لابن عبد البر، تاریخ طبری وغیرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اے معاویہ، تمہیں حجر کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرہ برابر بھی خوف نہ ہوا؟ یہ قول نقل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ معاویہ، کیا تمہیں حضرت حجر رضی اللہ عنہ کو قتل کرتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں محسوس ہوا تھا کہ تم نے ان کو قتل کر ڈالا؟ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو منسوب قول ہے یہ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 165 پر نقل کی ہے۔ اگرچہ مودودی صاحب نے یہ جو قول نقل کیا ہے فنی لحاظ سے، سند کے لحاظ سے یہ بالکل جعلی اور من گھڑت ہے، دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر اس روایت کی سرے سے کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، لیکن اس جعلی روایت کو نقل کرنے کے اندر بھی مودودی صاحب نے حسب عادت خیانت سے کام لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا قول تو نقل کر دیا جو ان کی طرف منسوب تھا کہ معاویہ تمہیں حجر کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا بھی خوف نہ ہوا، یہ الفاظ تو نقل کر دیے، مگر اسی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سے منسوب اس قول کے فوراً بعد جو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، مودودی صاحب نے اس جواب کو نقل ہی نہیں کیا، حالانکہ طبری اور استیعاب کے اسی قول کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جواب بھی درج ہے۔ چنانچہ طبری شریف کے اندر الفاظ اس مقام پر کچھ یوں پائے جاتے ہیں، امام طبری نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے فرمایا، قال لست انا قتلتهم انما قتلهم من شاہد علیہم، قال لست انا قتلتهم انما قتلهم من شاہد علیہم، کہ میں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ انہیں قتل ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے ان کے خلاف گواہیاں دی ہیں۔ یہ تاریخ طبری جلد اول صفحہ نمبر 208 پر یہ صحیح جواب حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب موجود ہے کہ میں نے حجر کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں قتل ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے ان کے خلاف گواہیاں دی۔ اس طریقے سے الاستیعاب کہ صفحہ نمبر 487 پر اس روایت کے میں لکھا ہوا ہے کہ انما قاتلہم من شاہد علیہم،
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف گواہیاں دی ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کی طرف منسوب یہ قول ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حجر کے فتنہ فساد برپا کرنے اور باغیوں کی گواہیاں جو ہیں، ان کے باغی ہونے، ان کے فتنہ فساد برپا ہونے کے خلاف لوگوں نے گواہیاں دی ہیں، معتبر لوگوں نے گواہیاں دی ہیں کہ جس نے بغاوت کی ہے، اس نے فتنہ فساد برپا کیا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ان کو، ان گواہیوں کی بنیاد پر حجر کو سزا سنائی گئی ہے۔ میں نے کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے انہیں کوئی سزا نہیں دی۔ دیکھیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو منسوب جو جواب تھا یہ اسی قول کے ساتھ موجود تھا، لیکن مودودی صاحب کی خیانت دیکھیں کہ انہوں نے جس قدر ان کو حصہ اچھا لگا وہ نقل کر دیا، لیکن جو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب تھا اس کو مودودی صاحب نے نقل کرنا اپنے حق کے اندر بہتر نہ سمجھا۔ نمبر 3، تیسری مثال سنیں۔ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 175 کے اوپر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو گورنر تھے وہ قانون سے بالاتر تھے، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں قانون سے بالاتر قرار دے رکھا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے البدایہ، ابن الاسیر وغیرہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے مودودی صاحب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 175 پر لکھتے ہیں کہ ان کا گورنر عبداللہ بن عمر بن غیلان ایک مرتبہ بصرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا، تو ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا، حالانکہ شرعی قانون کی روح سے یہ ایسا جرم نہ تھا کہ جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یعنی یہ الزام لگایا جا رہا ہے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر کے اوپر کہ جو شرعی سزا نہیں بنتی تھی ہاتھ کاٹنا، وہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے عبداللہ بن عمر بن غیلان نے۔ یہ حوالہ پیش کیا مودودی صاحب نے۔ پہلی بات تو اس مقام پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پہلی بات حسب عادت یہ جو واقعہ نقل کیا ہے مودودی صاحب نے، یہ واقعہ بھی بالکل جعلی ہے، من گھڑت ہے۔ اس واقعہ کی بھی کسی کتاب کے اندر سرے سے کوئی سند موجود نہیں ہے، مگر اس جعلی واقعہ کو نقل کرنے کے اندر بھی مودودی صاحب نے صرف وہی حصہ نقل کرنا اپنے لیے مناسب سمجھا جسے وہ اچھا سمجھتے تھے، لیکن اسی واقعہ کا جو آخری حصہ تھا جس کے ذریعے سے مودودی صاحب کے سارے موقف کی دھجیاں بھی کر رہی تھیں اور مودودی صاحب کا موقف غلط ثابت ہو رہا تھا، مودودی صاحب نے وہ حصہ سرے سے اور وہ الفاظ سرے سے آخر سے نقل ہی نہیں کیے۔ حالانکہ البدایہ کے اندر اسی واقعہ کے اندر لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہے کہ وعازا لبن غیلانہ، کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی نے عبداللہ بن عمر بن غیلان کو سزا دیتے ہوئے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ تو چونکہ وعازا لبن غیلانہ کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی نے ابن غیلان کو اس کے جرم کی وجہ سے سزا دیتے ہوئے معزول کر دیا تھا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو گورنر تھے وہ قانون سے بالاتر نہیں تھے، اگر وہ کوئی غلطی کرتے تھے تو اس کے اوپر انہیں سزا دی جاتی تھی، لیکن چونکہ وعازا لبن غیلان کے الفاظ یہ مودودی صاحب کے موقف کی دھجیاں بکھیر رہے تھے، اس لیے مودودی صاحب نے ان الفاظ کو سرے سے نقل کرنا اپنے حق میں بہتری نہ سمجھا اور خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے ان الفاظ کو حذف کر گئے اور ان الفاظ کو کھا گئے آسان لفظوں کے اندر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مودودی صاحب نے اپنی اس کتاب میں واقعات کو نقل کرنے میں کس قدر خیانت سے کام لیا کہ اگر ایک واقعہ کسی مقام سے نقل کیا تو اس کا خاص وہی ایک حصہ اور ٹکڑا نقل کیا جس کو مودودی صاحب اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے تھے، لیکن اسی واقعے کا دوسرا حصہ جو اس کے خلاف جاتا تھا مودودی صاحب نے ان کو نقل کرنا اپنے لیے مناسب نہ سمجھا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حوالہ جات نقل کرنے میں مودودی صاحب نے اپنی اس کتاب میں کس قدر خیانت اور قط و برید سے کام لیا ہے۔ اب آتے ہیں مودودی صاحب کے تناقضات یعنی تضادات کی طرف۔ اس کی چند مثالیں اب آپ سنیں۔ مودودی صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 106 پر لکھتے ہیں، سین عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے پے در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں۔ پھر اس کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں مودودی صاحب کہ مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مال غنیمت کا پورا خمس یعنی 5 لاکھ دینار مروان کو بخش دیا۔ یہ عبارت مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 106 پر موجود ہے۔ دیکھیں اس عبارت کے اندر مودودی صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پے در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے دے دیے تھے اور ایسی رعایات اپنے رشتہ داروں کو دی تھیں جو لوگوں کے اندر اعتراضات کا محل اور ہدف بن کر رہ گئیں۔ اور پھر اس کی مثال کے طور پر انہوں نے یہ پیش کیا کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے الیاذ باللہ
افریقہ کے مال غنیمت کا پورا خمس جو تھا یعنی 5 لاکھ دینار مروان کو بخش دیا تھا۔ یعنی اس مقام پر مودودی صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اقربا نوازی اور خیش نوازی سے کام لیتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیے، مراعات دیں، یہاں تک کہ بیت المال کا لاکھوں روپیہ، ظاہر بات ہے کہ بیت المال کا جو روپیہ ہوتا ہے وہ عام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، اس کے بارے میں مودودی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کے لیے بیت المال کا لاکھوں روپیہ تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی یعنی مروان کو بخش دیا تھا۔ مگر دوسری طرف جس وقت علماء کرام نے دلائل کے ساتھ مودودی صاحب کے ان افسانوں کی دھجیاں بکھیریں تو مودودی صاحب نے اسی کتاب کے آگے جا کر اس کتاب کے یہ لکھ مارا کہ جی کوئی بھی عقل مند بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خویش نوازی اور اقربا نوازی کا گمان بھی سرے سے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 321 کے اوپر یہی مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اقربا کے معاملہ میں جو طرز عمل اختیار فرمایا اس کے متعلق میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ شبہ پیدا نہیں آیا کہ معاذ اللہ وہ کسی بدنیتی پر مبنی تھا۔ ایمان لانے کے وقت سے ان کی شہادت تک ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مخلص ترین اور محبوب ترین صحابیوں میں سے تھے۔ دین حق کے لیے ان کی قربانیاں، ان کے نہایت پاکیزہ اخلاق اور ان کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر آخر کون صاحب عقل آدمی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس سیرت و کردار کا انسان بدنیتی کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے جس کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں خویش نوازی کہا جاتا ہے۔ اندازہ فرما لیں کہ ایک جگہ پر مودودی صاحب یعنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 106 پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربا نوازی کا الزام لگا رہے ہیں کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے دیے، اپنے رشتہ داروں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مراعات دی جو دوسروں کو نہیں دی، یہاں تک الزام لگا دیا کہ مسلمانوں کے جو بیت المال تھا اس کا لاکھوں روپیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے داماد کو دے دیا تھا، جبکہ اسی کتاب کے آگے جا کر صفحہ نمبر 321 کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اقربا نوازی سے یا خویش نوازی سے کام لیں۔ یہ پہلا تضاد میں نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ اب آئیں ذرا دوسرے تضاد کی طرف۔ مودودی صاحب نے ابھی آپ نے سنا خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 106 کے حوالے سے کہ یہاں پر مودودی صاحب نے الزام لگایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے افریقہ کا جو مال غنیمت تھا اس کا لاکھوں روپیہ اپنے داماد کو بخش دیا تھا۔ یہاں پر دیکھیں مودودی صاحب الزام لگا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ وہ بیت المال کا لاکھوں روپیہ جو مسلمانوں کا حق تھا اپنے داماد کو دے دیے تھے، جبکہ دوسری جگہ پر اسی کتاب یعنی خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 326 پر یہی مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں ذرا سنیں۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا اور مسلمانوں کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یعنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 106 پر حضرت عثمان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے بیت المال کا لاکھوں روپیہ اپنے داماد کو دے دیا تھا، پھر اسی کتاب کے اوپر دوغلی پالیسی سے کام لیتے ہوئے، تضاد بیانی سے کام لیتے ہوئے صفحہ نمبر 326 پر مودودی صاحب کہتے ہیں کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ نے خدا اور مسلمانوں کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اندازہ فرمائیں مودودی صاحب اس قدر تضاد اور تناقضات سے کام لیتے تھے۔ اب تیسری مثال بھی سن لے کہ مودودی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ مودودی صاحب نے اصل کے اندر اپنی کتاب کے اندر ایک اصول بنانے کی کوشش کی کہ جی وہ روایات جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اچھے تعلقات پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، اچھے تعلقات ان حضرات کے آپس میں ثابت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو ثابت کرتی ہیں، تو مودودی صاحب کہتے ہیں جی انہی روایات کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کے مقابلے میں وہ روایتیں جو ضعیف اور مردود قسم کی ہیں، جو ان کے درمیان ایسی باتوں کی نفی کرتی ہیں، ان کے تعلقات خراب بتاتی ہیں، آپس کے اندر ان کے اچھے تعلقات ثابت نہیں کرتی ہیں، مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو لکھتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے شیخین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں جس خلوص اور کامل جذبہ رفاقت کے ساتھ انہوں نے ان تینوں حضرات کے ساتھ تعاون کیا اور جیسے محبت کے تعلقات ان کے درمیان رہے اور حضرت ابو بکر و عمر کی وفات کے بعد جس طرح دل کھول کر وہ ان کی تعریفیں کرتے رہے، تو وہ مجھے روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پر ناراض تھے
اور وہ روایات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کی خلافت آغاز ہی سے دل سے قبول کر لی تھی۔ جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہوں، اور خواہ مخواہ یعنی بلا وجہ اور خواہ مخواہ وہی روایات ہم کیوں قبول کریں جو اس کی ضد نظر آتی ہیں۔ دیکھیے یہ خلافت و ملوکیت کا صفحہ نمبر 347 اور 348 ہے۔ یہاں پر مودودی صاحب سری لفظوں کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کے بارے میں کہ وہ روایات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تینوں حضرات کے آپس میں اچھے تعلقات بتاتی ہیں اور ایک دوسرے کی خلافت کے اوپر رضامندی پر دلالت کرتی ہیں، تو مودودی صاحب کہتے ہیں جب وہ روایتیں سند کے ساتھ موجود ہے تو ہمیں وہ روایتیں لینی چاہیے جو ان کے خلاف بتاتی ہیں۔ وہ روایتیں ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے جو اس کی ضد نظر آ رہی وہ نہیں لینی چاہیے۔ یعنی مودودی صاحب کے اس قاعدے کے مطابق اگر صحابیہ کرام کے بارے میں مختلف قسم کی روایتیں ہوں تو ہمیں وہ روایتیں لینی چاہیے جن روایات میں ان کا حسن کردار، بامی اچھے تعلقات ہوں، وہ روایت اختیار کرنی چاہیے، اور ان کے خلاف آنے والی، ان کے ضد میں آنے والی جو روایتیں ہیں وہ ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مودودی صاحب نے اس مقام پر تو یہ باتیں لکھ ڈالیں، مگر جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی تو مودودی صاحب نے حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے بغرب میں اندھے ہو گئے، اور مودودی صاحب یہ سارا اپنا اصول بھول گئے، اور یہاں تک اندازہ لگائیں کہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 317 اور 318 کے اوپر مودودی صاحب اس قدر اندھے ہو گئے کہ یہ تسلیم کیا کہ میں نے ان صحابہ کرام کے خلاف جو روایتیں نقل کی ہیں وہ منقطع ہیں، وہ کذاب راویوں سے مروی ہیں، لیکن اس کے باوجود مودودی صاحب کہتے ہیں نہیں جی ان کذاب راویوں کی روایتیں ہم لینے کے اوپر مجبور ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جی اگر ان کی روایتیں نہ لیں تو جی اسلام کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی، اسلام کی تاریخ ہی ساری کی ساری ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو انہیں اسلام کی تاریخ کی فکر پڑ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت علی کی باری آئی تو اس وقت وہ روایات موصوف نے قبول کی جو کہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ثابت کرتی تھی، اور جو ان کی ضد تھی ان روایات کو مودودی صاحب نے ترک کر دیا۔ لیکن جب حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کی باری آئی تو وہ صحیح و سند روایتیں جو ان حضرات کے اندر آپس کے اندر جو ہے صحیح تعلقات ثابت کرتی ہیں، رحم دلی ثابت کرتی ہیں، اچھے تعلقات پر دلالت کرتی ہیں، مودودی صاحب نے ان روایات کو چھوڑ لیا اور جھوٹی روایات کو، جھوٹے راویوں کے بیانات کو اپنے گلے کا پھندا بنا لیا اور پوری کتاب اس سے لکھ ماری، اور پھر ساتھ ساتھ اس پر جو ہے جھوٹے راوی ماننے کے باوجود کہ یہ راوی جھوٹے ہیں، ماننے کے باوجود کہ یہ جو روایتیں میں نے نقل کی ہیں یہ ساری کی ساری ان میں اکثر و بیشتر منقطع السند ہیں، یہ ماننے کے باوجود اس پر عذر یہ پیش کرتے ہیں مودودی صاحب جی ان کذاب راویوں کی روایتیں لینے کے اوپر ہم مجبور ہیں، اگر ہم ان کی روایتیں نہ لیں تو پھر جی اسلام کی تاریخ ہی گم ہو جاتی ہے، اسلام کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب چوتھی مثال سنیے۔ مودودی صاحب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 146 اور صفحہ نمبر 147 پر لکھتے ہیں کہ جی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرح حضرت علی نے بھی تو اپنے متعدد رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کیا، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت قثم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہم۔ لیکن یہ حجت پیش کرتے وقت وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایسے حالات میں کیا تھا کہ جب کہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں رکھنے والے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا تھا، اور تیسرے گروہ میں سے آئے لوگ دن بدن نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ ان حالات میں وہ انہی لوگوں سے کام لینے پر مجبور تھے جن پر وہ پوری طرح اعتماد کر سکیں۔ یہ صورتحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی صورتحال سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے ایسے زمانے میں یہ کام کیا تھا جبکہ امت کے تمام ذی صلاحیت لوگوں کا مکمل تعاون ان کو حاصل تھا اور وہ اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے پر مجبور نہ تھے۔ یہ عبارت جناب مودودی صاحب کی آپ نے سنی۔ دیکھیں اس عبارت کے اندر مودودی صاحب یہ بات بڑے صاف الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ جی پوری اسلامی ریاست میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چند رشتہ داروں کے علاوہ نہ تو ان کی کوئی اطاعت کر رہا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ سرے سے کوئی تعاون کر رہا تھا، تو اسی مجبوری کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مجبوری تھی، اور مجبوری کے عالم کے اندر انہوں نے ایسا کیا۔
لیکن مودودی صاحب بھول گئے کہ انہوں نے اس سے پہلے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر کیا لکھا ہے. ذرا سنیں دوسرا مقام. ایک دوسرے مقام یعنی صفحہ نمبر 125 کے حاشیے میں یہی جناب مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ جی یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جنگ صفین کے بعد تک پورا جزیرۃ العرب اور شام کے مشرق اور مغرب میں دونوں طرف اسلامی سلطنت کا ہر صوبہ حضرت علی کی بیعت پر قائم تھا، اور صرف شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر اثر ہونے کی بنا پر ان کی اطاعت سے منحرف تھا. اس لیے صحیح عینی پوزیشن یہ نہ تھی کہ دنیا اسلام میں کوئی طوائف الملوکی برپا تھی جس میں کسی کی اطاعت کا کوئی پابند نہ تھا، بلکہ یہ تھی کہ مملکت میں ایک جائز قانونی مرکزی حکومت موجود تھی جس کی اطاعت تمام دوسرے صوبے کر رہے تھے اور صرف ایک ہی صوبہ باغی تھا. ابھی آپ نے عبارت سنی، یہ خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 125 کا حاشیہ آپ نے سنا. اب اندازہ لگا لیں کہ اب اس مقام پر مودودی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی شام کے علاوہ پوری اسلامی ریاست جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کر رہی تھی اور ان کے ساتھ تعاون کر رہی تھی. مطلب یہ ہے کہ مودودی صاحب کبھی تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں کے سوا کوئی بھی نہ تو ان کی اطاعت کر رہا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا تھا، اس لیے وہ رشتہ داروں کو عہدے دینے کے اوپر مجبور تھے. اور لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے مودودی صاحب یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ جی شام کے علاوہ پوری اسلامی سلطنت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کر رہی تھی اور ان کے ساتھ تعاون کر رہی تھی. یہ ہوئے 4 مثالیں ہوں گی تناقضات کی. 5ویں مثال سنیں. مودودی صاحب صفحہ نمبر 320 پر لکھتے ہیں کہ میں نے قاضی ابو بکر ابن العربی کی العواصم من القواسم، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی تحفہ اثنا عشریہ پر انحصار کیوں نہ کیا. میں ان بزرگوں کا نہایت عقیدت مند ہوں اور یہ بات میرے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آئی کہ یہ لوگ اپنی دیانت و امانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن جس وجہ سے اس مسئلے میں نے ان پر انحصار کرنے کی بجائے براہ راست اصل ماخذ سے خود تحقیق کرنے اور اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کا راستہ اختیار کیا. دیکھیں یہ عبارت 320 صفحہ کی ہے. اس عبارت کو پھر ذرا آپ حضرات دوبارہ سن لیں اور اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ امام ابن تیمیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور امام ابن عربی رحمہ اللہ تعالی جیسے جلیل القدر ائمہ جو کہ اپنے وقت کے سکہ اور بالاتفاق راست باز ائمہ کرام ہیں، بہت بلند پایا ائمہ کرام ہیں، ان کے بارے میں تو مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کا عقیدت مند بھی ہوں اور یہ ائمہ امانت، دیانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد ہیں، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کے بارے میں ان کی باتوں پر میں انحصار نہیں کر سکتا. یعنی مودودی صاحب جو ہیں وہ ان ائمہ کرام کو امانت دار بھی سمجھتے ہیں، دیانت دار بھی سمجھتے ہیں اور سکہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مودودی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ان کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا، میں ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن دوسری طرف ذرا مودودی صاحب کی دوغلا پولیسی بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مودودی صاحب اسی کتاب کے اندر کئی سارے مقامات پر مودودی صاحب نے جھوٹی اور جیلی اور من گھڑت اور کذاب راویوں کی روایتیں صحابہ کرام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کی. تو جس وقت علماء کرام نے ان سے کہا جی یہ تو روایتیں جھوٹی ہیں ساری کی ساری، ان کے کئی سارے راوی کذاب ہیں، تو مودودی صاحب نے اس کا بہانہ جو پیش کیا وہ بھی عجیب و غریب ہے. اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 317 اور صفحہ نمبر 318 پر مودودی صاحب نے اس کے خلاف بہانہ یہ پیش کیا کہ جی ہم ان جھوٹے راویوں کی روایتیں لینے پر مجبور ہیں، اگر ہم ان کی روایتیں قبول نہ کریں تو جی اسلام کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی. یعنی مودودی صاحب کا کمال دیکھیں کہ صحابہ کے بارے میں سکہ اور امانت دار ائمہ کی باتیں ماننے کے لیے تو مودودی صاحب تیار نہیں ہیں، مگر ان کے خلاف اگر کوئی جھوٹی روایت آ جائے تو پھر مودودی صاحب آنکھیں بند کر کے ان کو قبول کر لیتے ہیں. اور اس پر درہ یہ کہ بہانہ مودودی صاحب یہ پیش کیا کرتے ہیں کہ جی ہمارا ان جھوٹے راویوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر ان راویوں کو ہم چھوڑ دیں تو جی پھر ہمارے اسلام کی جو ہے وہ تاریخ ہی سرے سے مکمل نہیں ہوتی. اسے چھٹی مثال سنیں. مودودی صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے والے سبائیوں کے بارے میں مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 117 پر نقل کرتے ہیں. مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس تحریک کے علم بردار مصر، کوفہ اور بصرے سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے باہم خط و کتابت کر کے خفیہ طریقے سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست مرتب کی، جو زیادہ تر بالکل بے بنیاد یا ایسے کمزور الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیے جا سکتے تھے اور بعد میں دیے بھی گئے۔ پھر باہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ، جن کی تعداد 2000 سے زیادہ نہ تھی، مصر، کوفہ اور بصرے سے بیک وقت مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ کسی علاقے کے بھی نمائندے نہ تھے، بلکہ ساز باز سے انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی۔ جب یہ مدینہ کے باہر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر ان تینوں بزرگوں نے ان کو جھڑک دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن صاف کی۔ مدینے کے مہاجرین و انصار بھی، جو دراصل اس وقت مملکت اسلامیہ میں اہل حل و عقد کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے ہم نواب بننے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور بالآخر انہوں نے مدینہ میں گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو صحیح اور جائز ہو، مگر تمہارے کہنے سے میں معزول نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، یہ ایک لمبی عبارت آپ نے خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 117 کی سنی، جو کہ مودودی صاحب کی عبارت ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، اب ذرا یہ ساری عبارت سننے کے بعد کہ جس کے اندر مودودی صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لگائے گئے الزامات کمزور تھے، بے بنیاد تھے، اور یہ بھی لکھیں جی ان الزامات کے جو جوابات دیے گئے تھے وہ جوابات بھی معقول ہیں۔ یہ بھی مودودی صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کسی بھی مہاجر اور انصاری صحابی نے ان سبائیوں کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی ان کے ہم نواب بنے۔ اور حضرت یہ بھی لکھ رہے ہیں مودودی صاحب کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سبائیوں کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن صاف کر دی تھی۔ اب ذرا ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور انجینئر علی مرزا صاحب اور مودودی صاحب کے افکار سے جو ذرا وابستہ لوگ ہیں وہ ذرا بتائیں کہ جب مودودی صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سبائیوں کے ایک ایک الزام، جیسے اقربا نوازی وغیرہ وغیرہ، یہ بھی تو ایک الزام ہی تھا، تو حضرت علی رضی اللہ نے سبائیوں کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن صاف کر دی تھی۔ تو یہ تمام، اور یہ بھی کہ یہ جو تمام اعتراضات سبائیوں نے لگائے تھے یہ سارے کے سارے بے بنیاد تھے اور کمزور تھے۔ تو یہ سارا کچھ تسلیم کرنے کے باوجود اب بتائیں کہ مودودی صاحب نے انہی اعتراضات کو، انہی الزامات کو اپنی خلافت و ملوکیت میں دوبارہ کیوں دہرایا ہے؟ اب جواب دیں، اس کا مرزا صاحب بھی جواب دیں، اور ساتھ ساتھ جو مودودی کے افکار کے وابستہ لوگ ہیں وہ جواب دیں کہ جب مودودی صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان پر لگائے گئے الزامات کمزور اور بے بنیاد تھے، جب مودودی صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے الزامات جو تھے ان کے جوابات معقول دیے گئے تھے، جب مودودی صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت علی، طلحہ، زبیر اور مہاجرین و انصار میں سے کسی نے بھی سبائیوں کا ساتھ نہیں دیا، جب مودودی صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سبائیوں کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان کی پوزیشن صاف کر دی تھی، تو اب مرزا صاحب بتائیں، مودودی کے چیلے یہ بات بتائیں ہمیں ذرا، اور یہ بات واضح کریں کہ اب دوبارہ ان الزامات کو دہرانے کی مودودی صاحب کو کیا ضرورت تھی۔ نمبر ایک، اب اس مقام پر مودودی صاحب کے افکار اور نظریات کو جو ماننے والے لوگ ہیں اور مودودی صاحب کا دفاع کرنے والے جیسے علی مرزا صاحب وغیرہ، اب ان سے چند سوالات بنتے ہیں۔ سوال کیا بنتے ہیں ذرا سنیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب مودودی صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ الزامات کمزور اور بے بنیاد تھے، اور جب یہ الزامات کمزور تھے، بے بنیاد تھے، مودودی صاحب خود لکھ رہے ہیں، تو پھر مودودی صاحب نے انہی الزامات کا سہارا لے کر آخر خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان رضی اللہ پر جو کیچڑ اچھالا ہے، تو بتائیں اس کیچڑ کو اچھالنے کی کیا ضرورت تھی۔ نمبر دو، مودودی صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان کی پوزیشن صاف کر دی تھی۔ تو اب ذرا بتایا جائے کہ کیا ان الزامات میں اقربا نوازی کا الزام شامل تھا یا نہیں شامل تھا،
اور اگر شامل تھا اور یقیناً شامل تھا تو کیا مودودی صاحب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو پیش کی گئی صفائی تھی، تو کیا حضرت علی کی طرف سے پیش کی جانے والی صفائی مودودی صاحب کے لیے کافی نہیں تھی، جو مودودی صاحب کو اتنے سارے صفحات جو ہیں وہ سیاہ کرنے پڑ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف؟ نمبر 3، مودودی صاحب کہتے ہیں جی حضرت علی، طلحہ، زبیر سمیت کوئی بھی مہاجر اور انصاری جو تھا وہ سبائیوں کا ہم نوا نہیں بنا تھا۔ تو پھر عرض یہ ہے کہ مودودی صاحب اور مودودی صاحب کے چیلے اور مودودی صاحب کی کتابوں کا دفاع کرنے والے یہ بتائیں کہ پھر سبائیوں کے انہی بے بنیاد اعتراضات جن کو رد کر دیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن کو صفائی پیش کر دی اور حضرت علی، طلحہ، زبیر میں سے کسی نے بھی سبائیوں کا ساتھ نہیں دیا، تو بتایا جائے کہ سبائیوں کے انہی بے بنیاد اعتراضات کو لے کر، انہی بے بنیاد الزامات کو دہرا کر کیا مودودی صاحب سبائیوں کے ہم نوا نہیں بنے؟ کیا مودودی صاحب کا دفاع کرنے والے کیا سبائیوں کے ہم نوا نہیں بن رہے ہیں؟ ذرا اس بات کا بھی جواب دیا جائے۔ نمبر 4، جس طرح سبائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے اور الزامات لگا کر ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور امت کی جو وحدت تھی اس وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، تو اب مودودی صاحب اور ان کے افکار سے تعلق رکھنے والے، ان کے افکار کی حفاظت کرنے والے، ان کے ہم نوا جتنے بھی افراد ہیں یا ان کا جو دفاع کرنے والے افراد ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ جب سبائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ الزامات لگائے اور امت کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، تو بتاؤ ذرا آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد کیا تم لوگ انہی الزامات کو دہرا کر عام مسلمانوں کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف نفرت بھر کر، بتاؤ کیا تم لوگ امت کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر رہے؟ 7ویں مثال سنیں۔ مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 124 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کو کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، اور بغیر قصاص کا مطالبہ کیے ہی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت شروع کر دی، اور بصرے کے اندر جا کر انہوں نے جو تھی وہ فوج کشی کا جو ہے وہ اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ صفحہ نمبر 124 کے اوپر مودودی صاحب یہ بات بڑے صاف الفاظ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ غیر عینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینے جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثاء سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی، بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ یہ صفحہ نمبر 124 کی عبارت ہے۔ یہاں پر صراحتاً مودودی صاحب جو ہیں حضرت عائشہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بغیر مطالبے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی مخالفت انہوں نے شروع کر دی۔ لیکن اسی کتاب کے آگے ہی صفحہ نمبر 127 پر ذرا مودودی صاحب کی ایک عبارت سنیں۔ مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ مودودی صاحب لکھتے ہیں یہ 3 رخنے تھے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے یہ کام شروع ہی کیا تھا اور شورش برپا کرنے والے 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے، اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بھائیو جو کچھ آپ جانتے ہیں میں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں۔ دیکھیں یہ عبارت ہے جناب مودودی صاحب کی۔ اس عبارت کے اندر مودودی صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ ان حضرات نے جا کر مدینہ کے اندر اپنا مطالبہ پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم بیعت اس شرط کے اوپر جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قصاص لیجئے۔ مطلب یہ کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 124 پر مودودی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ جی ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سرے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کو کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر جا کر لکھتے ہیں کہ ان حضرات نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خون عثمان کا مطالبہ کیا تھا۔ یعنی مودودی صاحب یہاں پر بھی تضاد بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں 8ویں مثال کی طرف۔ مودودی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 164 پر زیاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جی وہ الیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا تھا۔ 124 صفحے پر لکھ رہے ہیں
جبکہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 175 پر مودودی صاحب یہ زیاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات سر انجام دی تھی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، مودودی صاحب ایک جگہ کہہ رہے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مخالف جو ہے گالیاں دیتا تھا، ان کا مخالف تھا، جبکہ دوسری جگہ لکھ رہے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا بڑا ہی زبردست حمایتی تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زیاد حضرت علی رضی اللہ کے ساتھی اور حامی بن کر تو حضرت علی رضی اللہ کو گالیاں نہیں دے سکتا تھا۔ اور پھر یہ کہ مودودی صاحب کی ان یہ جو دو متضاد باتیں، ان میں سے ایک ضرور غلط ہے۔ یا تو یہ بات غلط ہے کہ یہ وہ حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، یا پھر یہ بات جھوٹ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حامی تھا۔ میرے خیال کے اندر پہلی بات جھوٹ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، یہ بات جھوٹ ہے، اور دوسری بات جو ہے ممکن ہے کہ دوسری بات جو ہے وہ درست ہو۔ مودودی صاحب کے چند جھوٹ بھی سن لیجئے آپ۔ مودودی صاحب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 109 پر لکھتے ہیں کہ جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلقاء میں سے تھے۔ یعنی مودودی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جن لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے وہ سارے کے سارے طلقاء میں سے تھے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ حالانکہ مودودی صاحب کی یہ بات کہ جی سب طلقاء میں سے تھے، یہ جھوٹا ممکن ہے کچھ چند افراد ہوں طلقاء میں سے، لیکن مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ جی سارے کے سارے طلقاء میں سے تھے، یہ مودودی صاحب کا سفید جھوٹ ہے۔ نمبر 2، مودودی صاحب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 115 پر اور اسی طریقے سے ترجمان القرآن کے صفحہ نمبر 37 پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو ایک ہی صوبہ کی گورنری پر مسلسل 17 سال مامور رکھا۔ یعنی خلافت و ملوکیت کے صفحہ 115 اور ترجمان القرآن کے صفحہ نمبر 37 پر مودودی صاحب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ نے حضرت معاویہ کو 16 یا 17 سال تک ایک ہی صوبہ کا گورنر جو تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا۔ حالانکہ مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ جی حضرت عثمان نے حضرت معاویہ رضی اللہ کو 16-17 سال ایک ہی صوبہ کی گورنری پر مامور رکھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ٹوٹل عہد خلافت ہے وہ تقریباً 12 سال ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ کا عہد خلافت ٹوٹل ہے ہی 12 سال، تو پھر 16 یا 17 سال انہوں نے کیسے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی صوبے پر گورنر رکھ لیا؟ اب بتائیں اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کا عہد خلافت ٹوٹل ہے ہی 12 سال، لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو 16 یا 17 سال تک شام کی گورنری کے اوپر ان کو مامور رکھا۔ مودودی صاحب ترجمان القرآن کے صفحہ نمبر 48 اور خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 323 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دیے تھے۔ اب یہ مودودی صاحب بڑے دھڑلے کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دیے تھے، حالانکہ مودودی صاحب کی یہ بات بھی 100% جھوٹ ہے۔ مولانا نافع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مشہور و معروف کتاب رحماء بینہم کے اندر ایسے حضرات کی ایک لمبی چوڑی فہرست حوالہ جات کے ساتھ ذکر کر دیا ہے جن کے اندر یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے قابل ترین یعنی قبیلے کے افراد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عہدوں کے اوپر مامور کیا تھا اور ان کو عہدے دیے تھے۔ آگے سنیں، مودودی صاحب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 165 پر مودودی صاحب یہ بات لکھتے ہیں، اصل کے اندر یہ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس کے اندر انہوں نے حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو سزا دینے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو حضرت حجر اور ان کے جو ساتھیوں کو سزا دینے کا واقعہ ہے یہ بیان کرتے ہوئے خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 165 پر یہ مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں، سنیں ذرا، لکھتے ہیں کہ جی قتل سے پہلے جلادوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 165 ہے۔
کہ مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے سے پہلے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جی دیکھو اگر تم حضرت علی سے علیحدہ ہو جاؤ اور اسی طریقے سے جو ہے تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر لعنت علیاذ باللہ بھیجو تو پھر تمہیں جو ہے رہا کر دیا جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ حالانکہ مودودی صاحب کی یہ جو بات ہے یہ بھی بات 100% جھوٹ ہے، اس بات کا ثبوت کسی بھی صحیح سند روایت کے اندر موجود نہیں ہے، یہ مودودی صاحب کا بنایا ہوا جھوٹ ہے۔ چوتھی شک کی طرف، یعنی جیلی اور جھوٹی روایات کا انبار۔ مودودی صاحب کی نے اپنی کتاب اس خلافت و ملوکیت کے اندر یقین جانے جیلی اور جھوٹی روایات کا ایک بہت بڑا انبار لگا دیے، بہت بڑا مجموعہ جو ہے مودودی صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر اکٹھا کر دیے، جس کی یہ اگر میں دلیلیں پیش کروں اور ایک ایک روایت کے اوپر بحث کروں تو ظاہر بات اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، لیکن اس کی یہی دلیل آپ یاد رکھ لیں کہ خود مودودی صاحب نے اپنے اس کتاب کے صفحہ نمبر 317 اور 318 کے اوپر تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں ان میں سے جو بیشتر روایات ہیں وہ بے سند ہیں، منقطع السند ہیں اور کذاب راویوں کی روایتیں سے مروی ہیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیا جی ان میں سے اکثر و بیشتر جو روایتیں ہیں وہ اسماء الرجال کے اور اصول حدیث کے جو یعنی اصول حدیث اور اسماء الرجال کا جو معیار ہے اس کے اوپر وہ سرے سے پورا اترتی نہیں ہے۔ جب انداز لگا لیں کہ مودودی صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں وہ اصول حدیث اور اسماء الرجال کے معیار پر نہیں اترتی ہیں، منقطع سند روایتیں بھی انہوں نے نقل کی ہیں اور حتیٰ کہ بے سند روایتوں سے انہوں نے استدلال کر لیا ہے، تو اس میں جب انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی روایتیں بیان کی ہیں تب اس کے بعد میرے خیال میں اس پر کوئی خارجی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس مقام پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مودودی صاحب نے اس مقام پر بہت بڑے مغالطے دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مودودی صاحب نے یہ تسلیم جب کر لیا کہ جی انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں ان میں بے سند بھی ہیں، منقطع سند بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کذاب راویوں سے بھی مروی ہیں، تو اب ظاہر بات ہے کہ مودودی صاحب نے کوئی نہ کوئی بہانہ تو پیش کرنا تھا اور کوئی نہ کوئی تو عذر پیش کرنا تھا کہ انہوں نے ایسی روایتیں کیوں قبول کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں مودودی صاحب نے جو سب سے پہلا مغالطہ دیا ہے نا وہ سنیں ذرا۔ وہ مغالطہ یہ ہے کہ مودودی صاحب نے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جی اصول حدیث اور اسماء الرجال، اصول حدیث اور اسماء الرجال کے جو ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ان روایات کے اوپر جاری ہوں گے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ روایتیں جو تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہتے ہیں ان کی تحقیق اصول حدیث اور اسماء الرجال کی روشنی کے اندر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی تاریخ کے اوپر یہ اصول جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ مودودی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے وہ اصول نہیں ہیں تحقیق کے جو اصول جو ہیں یعنی کہ حدیث کی کتابوں اور ان کی روایات سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں یاد رکھے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مودودی صاحب جو ہیں انہیں حدیث کی تعریف بھی نہیں آتی۔ اگر حدیث کی مودودی صاحب کو تعریف آتی ہوتی تو کم از کم اتنی بڑی غلطی کا ارتکاب نہ کرتے۔ دیکھیں حدیث کسے کہتے ہیں؟ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث کے صفحہ نمبر 24 پر علامہ طیبی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی او التابعی وفعلہم وتقریرہم، کہ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا قول فعل تقریر ہو یا صحابی کا قول فعل تقریر ہو یا تابعی کا قول فعل تقریر ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی اسلام کا قول فعل تقریر ہو اسے بھی حدیث کہتے ہیں، صحابی کا قول ہو فعل ہو یا تقریر ہو اسے بھی حدیث کہتے ہیں، تابعی کا قول فعل ہو یا تقریر ہو اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق صرف نبی اسلام کے قول فعل یا تقریر پر نہیں ہوتا، اگر صحابی کا قول فعل تقریر ہو یا تابعی کا قول فعل تقریر ہو تو اسے بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر نبی اسلام کا قول فعل یا تقریر ہوگا تو اسے حدیث مرفوع کہہ دیتے ہیں، اور اگر صحابی کا قول فعل تقریر ہوگا تو اسے حدیث موقوف کہہ دیتے ہیں، اور اگر تابعی کا قول فعل تقریر ہوگا تو اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ جس وقت صحابی کا قول فعل تقریر ہو، نبی اسلام کا قول فعل تقریر ہو یا تابعی کا قول فعل تقریر ہو، ان تینوں حضرات کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اب نبی اسلام کا قول فعل تقریر چاہے وہ حدیث کی کتاب میں ہو یا سیرت کی کتاب میں ہو یا اسی طریقے سے جو ہے تاریخ کی کتاب میں ہو یا کسی اور عنوان سے متعلقہ کسی کتاب کے اندر پایا جاتا ہو، تو جب نبی اسلام کا قول ہوگا، صحابی کا قول فعل تقریر ہوگا یا تابعی کا قول فعل تقریر ہوگا تو وہ حدیث ہی ہوگا۔
ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ حدیث کی تعریف کے اندر شامل ہے اور حدیث کی تعریف کو اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے تو اس کی تحقیق بھی انہی اصولوں کے اوپر سامنے رکھ کر کی جائے گی جو کہ حدیث کے بارے میں ائمہ محدثین نے مقرر کر رکھے ہیں. ان اصولوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. نمبر 2، دوسری گزارش یہ ہے کہ خود ائمہ مورخین یعنی جو تاریخ لکھنے والے، تاریخی روایات نقل کرنے والے حضرات ہیں، انہوں نے بھی تقریباً یہ وضاحت کی ہے کہ تاریخ اور سیرت کی جو کتابیں روایتیں ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے تحقیق اور تفتیش کے بغیر قبول نہیں کی جا سکتی ہیں. تاریخی روایات جو ہیں انہیں بھی تحقیق کے اصولوں کے اوپر پرکھا جائے گا. ایسا نہیں کہ جو بھی کذاب کی یا مجہور راویوں کی روایت اسے آنکھیں بند کے قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی بھی تحقیق کر دی جائے گی. چند ائمہ کرام کے اقوال ذرا آپ سنیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ، یاد رکھیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں خود مودودی صاحب نے خلافت ملوکیت کے صفحہ نمبر 315 پر لکھا ہے کہ جی حافظ ابن کثیر کا مرتبہ مفسر، محدث اور مؤرخ ہونے کی حیثیت سے تمام امت مسلمہ میں مسلم ہے. یعنی مودودی صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر مفسر، محدث اور مؤرخ ہونے کی حیثیت سے پوری امت مسلمہ کے ہاں مسلم شدہ ہیں. اب ذرا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنیں. البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 147 پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ کذاب اور مجہول قسم کی جو تاریخی روایات جو راویوں سے مروی ہیں ان کے بارے میں امام ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے فاہیہ مردودۃ علی قائلیہا و ناقلیہا. فاہیہ مردودۃ علی قائلیہا و ناقلیہا کہ یہ روایتیں کہنے والوں اور نقل کرنے والوں کے منہ پر مار دی جائیں. یہ قول کسی اور کا نہیں، امام ابن کثیر کا ہے. اسی طریقے سے البدایہ ہی کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تاریخی روایت کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا اصل لہ وہو کذب مفترا لیس بصحیح، کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. لیس بصحیح، یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. یعنی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہی اصولوں کو سامنے رکھ تاریخی روایت پر جرا کر رہے ہیں جو حدیث اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں کے اندر جاری ہوتے ہیں. اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 207 پر ایک روایت کے بارے میں جو کہ ابن جریر طبری کی روایت تھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں رواہ ابن جریر فی هذه الموضع ضعیف من کل وجہ، کہ اس مقام پر امام ابن جریر نے ایک روایت نقل کی من کل وجہ جو کہ ہر لحاظ سے ضعیف ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ کیوں؟ تفرد باسنادہ ابراہیم ابن یزید الخوزی المکی وہو متروک. فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو نقل کرنے میں ابراہیم بن یزید خوزی مکی جو تھا وہ اس کو نقل کرنے میں اکیلا ہے. وہو متروک، اور چونکہ ابراہیم متروک راوی تھا اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. اسی طرح البدایہ کی جلد اول صفحہ نمبر 333 پر ایک اور تاریخی روایت کو رد کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَن لَّا يُعْرَفُ. فرماتے ہیں کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے منقطع ہے، اور فرماتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں فی اسنادہ من لا یعرف. اس کے رد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی سند کے اندر ایسے راوی ہیں جو کہ مجہول ہیں، جن کی کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، جن کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا. تو اسی طرح اسی البدایہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 111 پر ایک روایت کے بارے میں امام ابن کثیر فرماتے فإنه حدیث منکر، کہ یہ منکر حدیث ہے. بل موضوع وضعہ عمرو بن صبح، اس لیے کہ بلکہ یہ روایت موضوع ہے. وضعہ عمرو بن صبح، اس لیے کہ اس روایت کو گھڑنے والا جو ہے وہ عمر بن صبح ہے. اب دیکھیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بھی رد کر رہے ہیں جو کہ منقطع ہے لیکن تاریخی ہے، تو اسے منقطع قرار دے کر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو رد کر رہے ہیں. اسی طرح کذاب کی راوی تاریخی آئی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو رد کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے غیر متصر روایت آئی تو امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کر دیا. تو معلوم ہوا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی تاریخی روایات کی تحقیق کی جائے گی، تفتیش کی جائے گی. جو روایات ضعیف ثابت ہو جائیں یا کذاب راویوں سے ہیں، جھوٹی ثابت ہو جائیں، تو اس طرح کی روایات جو ہیں وہ قبول نہیں کی جائیں گی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے چند اقوال سنیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ نمبر 677 پر لکھتے ہیں المؤرخون الذین یکثر الکذب فیما یروونہ. امام نے کثیر فرما رہے ہیں کہ کئی سارے ایسے مورخین ہیں، تاریخ دان ہیں کہ بہت زیادہ جھوٹی روایتیں نقل کرتے ہیں.
جو بھی جس سے سنا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی جھوٹا تھا یا سچا تھا، جو کسی سے سن لیا بس اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنا لیا۔ امام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں، المؤرخون الذین یکثر الکذب فیما یروونہ، کہ کئی ایسے مورخین ہیں بہت زیادہ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، وقل ان یسلم لهم نقلهم من الزیادۃ والنقصان، اور ان کی جو نقل کردہ روایتیں ہیں وہ کمی بیشی سے بھی بہت ہی کم محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی طرح منہاج السنہ کی جلد 3 صفحہ نمبر 369 پر لکھتے ہیں کہ انما ہوا من جنس نقلات التواریخ التي لا يعتمد عليها اولو الابصار۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایتیں آ رہی ہیں یہ تاریخی منقولات ہیں، من جنس نقلات التواریخ التي لا يعتمد عليها اولو الابصار، جن پر آنکھوں والے یعنی صاحب بصیرت جو لوگ ہیں ان پر اعتماد ہی سرے سے نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ائمہ محدثین اور ائمہ مورخین جو ہیں ان کے نزدیک بھی جو تاریخی روایات منقطع السند ہوں گی یا سند کے لحاظ سے ضعیف ہوں گی، ان میں کذاب راوی آ جائیں یا اتصال سند وغیرہ نہ پایا جائے، تو اس طرح کی روایات ائمہ محدثین اور مورخین کے نزدیک بھی قبول نہیں ہوتی، اگرچہ وہ روایتیں حدیث کی بجائے تاریخ کی کتابوں میں کیوں نہ موجود ہوں۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ جو دشمن ہیں، آپ دیکھ لیں جو مخالفین اسلام ہیں ان کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے جتنے الزامات اسلام کے خلاف لگائے ہیں اسی طرح کی جو روایتیں جو ہیں تاریخ کی جھوٹی اور من گھڑت روایتیں اکٹھی کر کے انہوں نے اسلام پر اعتراضات کر دی ہیں۔ تو اب اگر آنکھیں بند کر کے روایتیں قبول کر جائیں گے تو پھر تو اسلام پر بھی اعتراضات پختہ ہو جائیں گے، اس لیے آنکھیں بند کر کے جو ہے کوئی بھی روایت قبول نہیں کی جا سکتی۔ محض کسی کتاب کے اندر کسی روایت کا منقول ہونا اس روایت کے ہرگز صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، خاص طور پر وہ روایتیں جو تاریخ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہاں حدیث کی بعض کتابیں ہیں جن کے اندر صحت کا التزام کیا گیا ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی تاریخی کی خاص طور پر کتابیں ہیں تو آنکھیں بند کر کے ان کی روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آیا نا تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں ندامت ہو، بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ روایت چاہے جس عنوان سے متعلقہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی اصولوں کی روشنی میں اہل تحقیق کریں، اگر تحقیق کے معیار پر پوری اترتی ہے تو اس کو قبول کر لیں، اور اگر تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے تو اس روایت کو قبول نہ کیا جائے۔ اب ذرا مودودی صاحب کا دوسرا مغالطہ بھی سنیں۔ مودودی صاحب نے اس مقام پر دوسرا مغالطہ یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جی اگر اصول حدیث اور اسماء الرجال کی جو شرائط ہیں، اصول حدیث کو سامنے رکھا جائے، اسماء الرجال کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق تاریخ اور سیرت کی کتابوں کی جو روایتیں ان کی تحقیق کر دی جائے، تو مودودی صاحب کہتے ہیں جس سے ایک بہت بڑی خرابی یہ لازم ہے گی کہ جس سے سیرت اور تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کا اکثر حصہ ہی غیر معتبر ہو جائے گا۔ یہ مودودی صاحب نے ایک نیا مغالطہ اور ایک نئی منطق پیش کی ہے، لیکن اس کے لیے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی فضول بڑھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی صرف ایک فضول قسم کی بڑھ ہے کہ جی اگر ان کو رد کر دیں گے جو اس سے جو ہے طریق کی کتابیں ساری کی ساری یا اکثر ان کا حصہ جو ہے غیر معتبر ہو جائے گا، یہ بھی ایک فضول بڑھ ہے، اس سے کوئی اسلامی تاریخ ضائع نہیں ہونے والی۔ دیکھیں حدیث اور سیرت کا جو پہلو ہے، حدیث اور سیرت کے تقریباً تمام پہلوؤں سے متعلق، نبی اسلام کی سیرت ہو یا صحابہ کرام کی سیرت ہو، اس کے تقریباً تمام پہلوؤں سے متعلقہ صحیح اور حسن درجے کی روایتیں جو ہیں متعدد حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اکثر و بیشتر حدیث کی کتابوں میں تاریخی روایات بھی موجود ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ نبی اسلام کی سیرت سے متعلقہ بھی ہوتی ہیں، صحابہ کرام کی سیرت سے متعلقہ بھی ہوتی ہیں۔ تو جب حدیث کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام کی سیرت سے متعلقہ حدیثیں بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے جو ہے تابعین سے حتیٰ کہ تابعین کی سیرت سے متعلقہ بھی بعض کتابوں میں مل جاتی ہیں، تو جب صحیح درجے کی اور حسن درجے کی روایتیں سیرت اور تاریخ سے متعلقہ حدیث کی کتابوں میں بڑی تعداد میں اور بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، تو پھر آخر ہمیں ان من گھڑت جو ہے روایات ہیں جو تاریخ کے اندر لکھی جاتی ہیں ان کو قبول کرنے کی کیا ضرورت بھی ہے؟ تو اگر ان کو بالفرض تاریخ کا اکثر جو کتابیں لکھیں ان کا اکثر حصہ اگر غیر معتبر بھی ہو جائے تو تب بھی اسلام کی تاریخ کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ جو اسلام کی تاریخ ہے اس طریقے سے جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کے تقریباً ہر پہلو سے متعلقہ حدیث کی کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر بالفرض تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کا اکثر حصہ غیر معتبر بھی ہو جائے تو تب بھی اسلامی تاریخ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی حرف نہیں آتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بھئی اسلامی تاریخ وہی ہے جو سکہ اور سچے راویوں سے مروی ہے،
اسی اسلامی تاریخ آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جھوٹے راویوں کی وہ روایتیں نقل کر کر کے آپ 10-20 جلدوں میں ایک کتاب بنا دیں اور کہیں کہ یہ جو اسلامی تاریخ ہے۔ نہیں میرے بھائی، جو جھوٹے راویوں سے، جیلی قسم کے راویوں سے من گھڑت روایتیں آتی ہیں، اس طرح کی روایتوں کے اندر جو مضامین بیان ہوتے ہیں وہ ہرگز اسلامی تاریخ نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تاریخ وہی ہے جو ثقہ راویوں سے مروی ہو۔ جھوٹے راویوں کے بیان کردہ جو روایتیں ہیں وہ اسلامی تاریخ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مغالطہ نمبر 3، لیکن اس مغالطے کو یعنی سمجھنے سے پہلے ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اصل میں مودودی صاحب کی یہ جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس کتاب میں جو سب سے زیادہ مودودی صاحب نے جن راویوں کے اوپر انحصار کیا ہے ان میں ایک ہے محمد بن عمر واقدی، دوسرا راوی محمد بن صائب کلبی، تیسرا راوی سیف بن عمر اور چوتھا راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ مودودی صاحب نے ان 4 راویوں پر بہت زیادہ اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے وہ انحصار کیا ہے، بلکہ اگر یوں کہہ لیں کہ مودودی صاحب نے جو جن روایات سے استدلال کر کے حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ پر الزامات لگائے ہیں، اکثر و بیشتر روایات میں ان میں سے اکثر کے راوی یہی جو ہیں راوی ہیں، یا کبھی سیف بن عمر ہوتا ہے، کبھی ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہوتا ہے، اور کبھی اس طریقے سے واقدی وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو چونکہ جو مودودی صاحب کا انحصار ہے خلافت و ملوکیت میں وہ ان تقریباً 4 راویوں کے اوپر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو راوی تھے ان کے بارے میں ائمہ محدثین نے ان کے اوپر بڑی سخت جروحات کی، تو مودودی صاحب نے ان 4 راویوں کو بچانے کے لیے ایک عجیب و غریب مغالطہ دیا۔ مغالطہ یہ دیا کہ جی ان راویوں کی بیان کردہ وہ حدیثیں جو وہ روایتیں جو حدیثوں سے متعلقہ ہوں، یعنی حدیث کی کتابوں وغیرہ منقول ہوں، تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی راویوں کی حدیثیں بیان کردہ تو معتبر نہیں ہیں، مگر تاریخ کے اندر ان کی روایتیں قابل اعتبار ہیں۔ بھی اللہ کے بندے، جس وقت یہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں کہ نبی اسلام پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، نبی اسلام کی طرف جھوٹے اقوال منسوب کرتے ہیں، نبی اسلام کی طرف جو ہے وہ جھوٹے قسم کے افعال منسوب کرتے ہیں، تو بتائیں جب یہ نبی اسلام پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے تو کیا یہ صحابہ کرام پر جھوٹ نہیں بولیں گے؟ یعنی اندازہ فرما لیں کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ کہتے ہیں جی مانتا ہوں جھوٹے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی یہ حدیث کی جو ان کے بیانات ہیں جو حدیث سے نقل کرتے ہیں وہ معتبر نہیں ہیں، لیکن غزوات کے اندر تاریخ کے اندر ان کی روایتیں موجود ہیں۔ حالانکہ جو بندہ نبی اسلام پر جھوٹ بولنے سے نہیں شرمایا، کیا وہ صحابہ کرام پر جھوٹ نہیں بولے گا؟ کیا تاریخی روایات بیان کرنے میں وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ جب نبی اسلام جیسی شخصیات پر اس نے جھوٹ بولے تو یقیناً وہ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی روایات کے اندر بھی ضرور جھوٹ بولے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو راوی ہیں جس طرح ان کے روایتیں حدیث میں قبول نہیں ہیں، ایسے ہی ان کی روایتیں تاریخ میں بھی قبول نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث اور تاریخ ان 2 لفظوں کو جدا جدا کر کے ان کے اصول و ضوابط علیحدہ علیحدہ متعین کرنا یہ بات ہی غلط ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابی کا قول فعل تقریر ہو یا تابعی کا قول فعل تقریر ہو تو اگرچہ وہ تاریخ کی کسی کتاب میں بھی آ جائے تو تب بھی اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تفریق کرنا ہی غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو راوی ہیں ان کی روایتیں نہ حدیث میں قبول ہیں اور نہ ہی ان کی جو روایات ہیں وہ جو ہیں تاریخ کی روایتوں کے اندر ان کی قبول ہیں۔ میں صرف ان راویوں کے بارے میں محدثین کے اختصار کے ساتھ چند اقوال پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 محمد بن عمر واقدی۔ محمد بن عمر واقدی کے بارے میں الجرح والتعدیل للرازی کے اندر بسند منقول ہے کہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتب الواقدی کذب، کہ واقدی کی ساری کتابیں جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلند ہے، ان کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے۔ امام شافعی کیا فرما رہے ہیں؟ کتب الواقدی کذب، کہ واقدی کی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ واقدی کی کتابوں میں اکثر و بیشتر وہی ہیں واقدی کی کتابیں جو تاریخ وغیرہ سے متعلق ہیں، تو امام شافعی واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ کتب الواقدی کذب، کہ واقدی کی کتابیں جھوٹی ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول بھی پایا جاتا ہے، یہ اصل کے اندر قول ہے الضعفاء الکبیر اقیلی کے اندر باسند منقول ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہوا کذاب، کہ محمد بن عمر واقدی بہت بڑا جھوٹا ہے، چھوٹا نہیں، کذاب بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے الجرح و تعدیل میں منقول ہے کہ حضرت امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں متروکن، یہ چھوڑ دیا گیا راوی تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہی وجہ کہ متروکن لوگ جو محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی روایتیں انہوں نے قبول ہی نہیں کی۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں بسند منقول ہے کہ حضرت امام محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت اکذب شفتین من الواقدی، ما رأیت اکذب
شفتین من الواقدی، کہ میں نے ان دو ہونٹوں سے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا واقدی کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ امام محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں واقدی سے زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ان کے یہ ہم اثر ہیں، اور یہ صراحتاً گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی جھوٹ بولتا تھا، اپنی طرف سے روایتیں بنا بنا کر نبی اسلام کے کھاتے میں ڈال دی، صحابہ کرام کی طرف منسوب کر دی، نبی اسلام کی طرف منسوب کر دی، تو یہ اس کے کارنامے تھے۔ اسی طرح کتاب الجرح و تعدیل کے اندر ہی امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے۔ امام ابن معین فرماتے ہیں لیسا بشیء، کہ یہ محمد بن عمر جو واقدی ہے، لیسا بشیء، یہ کسی کام کا نہیں ہے، ایسی فضول بندہ ہے، لیسا بشیء، یہ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب المجروحین میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی روایتیں دیکھ کر، یعنی اس نے جو صحابہ کرام کے خلاف جھوٹی قسم کی روایتیں نقل کی ہیں، تو امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کی یہ کاروائیاں دیکھ کر یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا تھا، یعنی اس سے کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہوتی تھی یا غلطی نہیں لگتی تھی، یہ جان بوجھ کر اپنی طرف سے بنا بنا کر جھوٹ بولتا تھا۔ اسی وجہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کو کذاب قرار دیتے تھے۔ یعنی امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ جب اس کی روایتوں کو دیکھا جائے تو اس کی روایتیں دیکھنے کے بعد یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کذاب قرار دے دیا، یعنی جھوٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح حضرت امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اتحاف المہرہ میں لکھتے ہیں کہ ما کان الواقدی یستحی من الکذب، کہ یہ واقدی اتنا بے حیا تھا، اتنا بے حیا تھا کہ ما کان الواقدی یستحی من الکذب، کہ یہ جھوٹ بولنے سے شرماتا ہی نہیں تھا، دھڑا دھڑ نبی اسلام پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، ان کی طرف جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا بنا کر منسوب کیے جا رہا ہے، صحابہ کرام کے اوپر صبح شام یہ بیٹھ کر جھوٹ گڑ گڑ کر بھیج رہا ہے، لیکن اتنا یہ بے حیا، اتنا بے شرم تھا کہ امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ما کان الواقدی یستحی من الکذب، کہ یہ جھوٹ بولنے سے سرے سے شرماتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ واستقر الاجماع علی وہن الواقدی، حافظہ بھی لکھ رہے ہیں کہ واستقر الاجماع علی وہن الواقدی، کہ واقدی کی روایتوں کے ضعیف ہونے پر، مردود ہونے پر، ناقابل اعتبار ہونے پر حافظہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اجماع ہو گیا تھا، یعنی اجماع ہو گیا، اس پر اتفاق ہو گیا ائمہ محدثین کا، ائمہ دین کا، کہ اس کی روایتیں مردود ہیں، اس کی روایتوں کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حال ہے جناب مودودی صاحب کے محبوب ترین راوی واقدی صاحب کا۔ اب ذرا دوسرے راوی کو لیں، ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کے بارے میں امام ابو القاسم اصبہانی رحمہ اللہ الحجہ میں لکھتے ہیں فاما ما رواہ ابو مخنف وغیرہ من الروافض فلا اعتماد بروایاتہم۔ واہ رے واہ، امام اصبہانی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست، ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، اور دوسرا فرما لے کہ اس طرح کے جو رافضی فلا اعتماد بروایاتہم، ان کی روایتوں پر سرے سے کوئی اعتماد نہیں ہے، ان کی روایتیں ساری ناقابل اعتماد ہیں، انہیں چاہیے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے، اس طرح کے راویوں کی روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں وہ ابو مخنف و کلہم کذاب، اصل میں انہوں نے کچھ اور راویوں کو ذکر کیا تو ان کا بھی ذکر کر کے امام ابن جوزی فرماتے ہیں وہ ابو مخنف و کلہم کذاب، کہ ابو مخنف اور یہ فلاں فلاں جو سارے کے سارے راوی ہیں نا، کلہم کذاب، یہ سارے کے سارے پرلے درجے کے جھوٹے، یہ بات امام ابن جوزی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے منہاج السنہ میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یرویہ الکذابون المعروفون بالکذب مثل ابی مخنف لوط بن یحییٰ۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ابو مخنف جو ہے یہ مشہور و معروف بہت بڑے جھوٹوں میں سے ایک تھا، یعنی ایسا جھوٹا تھا کہ جو مشہور بھی تھا جھوٹ بولنے میں اور معروف بھی تھا۔ اسی طرح سے تاریخ اسلام کے اندر حافظ امام ذہبی لکھتے ہیں ابو مخنف کذاب، ابو مخنف کذاب، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابو مخنف بہت بڑا جھوٹا تھا۔ اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ میں امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِيمَا يَرْوِيهِ وَلَا سَيِّمَا فِي بَابِ التَّشَيُّعِ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو تھا ابو مخنف لوط بن یحییٰ،
یہ جو روایتیں بیان کرتا تھا ان میں جھوٹ بولتا تھا، اپنی طرف سے چیزیں جھوٹی بنا کر ان کے اندر شامل کر دیتا تھا. اور فرماتے ولا سیما فی باب التشیع، خاص طور پر وہ روایتیں جو اس نے شیعوں کے حق میں نقل کی ہیں وہ تو سراسر جھوٹ ہے، وہ سراسر اس نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح سے امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تاریخ ابن معین میں پایا جاتا ہے کہ امام ابن معین فرماتے لیسا بشیء، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کسی کام کا نہیں تھا. اسی طرح ان کا ایک اور قول الجرح و تعدیل کے اندر منقول ہے، فرماتے ہیں لیسا بثقۃ، یہ سرے سے ثقہ ہی نہیں تھا، یعنی یہ مضبوط راوی نہیں تھا، قابل اعتماد راوی نہیں تھا. اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل میں فرماتے ہیں وَهُوَ شِيعِيٌّ مُحْتَرِقٌ صَاحِبُ أَخْبَارِهِمْ. حافظ ابن ابی فرماتے وَهُوَ شِيعِيٌّ مُحْتَرِقٌ، یہ جلا بھنا شیعہ تھا، اندر سے بھی جلا باہر سے بھی جلا، یعنی صحابہ کرام کے خلاف جو ہے اس نے اس قدر بغض اور نفرت اپنے دل و دماغ میں اس نے جو تھی وہ بٹھا رکھی تھی کہ ان سے بغض کی وجہ سے یہ جلا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں وَهُوَ شِيعِيٌّ مُحْتَرِقٌ کہ یہ جلا بھنا شیعہ تھا، صاحب اخبارہم، یہ شیعوں کا کہانی باز تھا، یعنی اپنی طرف سے روایتیں بنائی اور بنا بنا کر شیعوں کی تائید کے لیے اس نے گھڑی. یعنی صحابہ کرام کے خلاف اس کے بغض کا اندازہ لگائیں کہ شیعوں کو مواد فراہم کرنے کے لیے اس نے اپنی طرف سے جھوٹی روایتیں بنا بنا کر الیاذ باللہ صحابہ کرام کے خلاف پھیلائیں. اسی طرح حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ الضعفاء والمتروکون میں فرماتے ہیں الکوفی اخباری ضعیف، فرماتے ہیں کہ یہ جو ابو مخنف تھا یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اخباری یہ جو تھا کہانی باز تھا، ضعیف اور بالکل ضعیف آدمی تھا. یہ ہیں جناب جو ہے مودودی صاحب کے دوسرے محبوب راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ کا یہ حال ہے جناب. اب ذرا آتے ہیں تیسرے راوی کی طرف. تیسرے راوی سیف بن عمر. سیف بن عمر کے بارے میں کتاب الضعفاء میں امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں متہم فی دینہ مرمی بزندقات ساقط الحدیث لا شیء. کیا فرما رہے ہیں کہ متہم فی دینہ مرمی بزندقات ساقط الحدیث لا شیء. امام ابو نعیم فرما رہے ہیں کہ اس کے دین پر بھی کلام کیا گیا ہے، یعنی ائمہ محدثین کو یہ بھی شک تھا کہ پتہ نہیں یہ ایمان والا ہے بھی نہیں، یہ زہر تو ایمان کی بات کرتا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ اندر سے بے ایمان ہو، تو اس کے جو مسلمان ہونے کے اوپر، اس کے ایماندار ہونے کے اوپر بھی محدثین نے کلام کیا ہے. مرمی بزندقتی، اسے زندیق تک کہا گیا ہے، ساقط الحدیث بالکل گیا گزرا بندہ تھا، لا شیء کچھ بھی نہیں تھا، بالکل فضول قسم کا آدمی تھا. اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کتاب المجروحین میں فرماتے ہیں اتہما بزندقات یروی الموضوعات عن الاثبات. حافظ ابن عام فرماتے ہیں اتہما بزندقات کہ اس پر محدثین نے زندیق ہونے کا الزام لگایا ہے، یروی الموضوعات عن الاثبات کہ یہ سکہ راویوں کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کر کے جو ہے یہ نقل کرتا ہے. مطلب یہ کہ اپنی طرف سے ایک روایت بنائی اور منسوب کر کے سکہ آدمی کی طرف، جی مجھ سے فلاں بندے نے بیان کی ہے اور اس کو لوگوں کو بیان کر دیا، تو یعنی یہ سکہ راویوں کے نام پر جھوٹ بولتا تھا، سکہ راویوں کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کیا کرتا تھا. اب چوتھے راوی کو لیں. مودودی صاحب کے جو چوتھے راوی محبوب ہیں وہ ہیں محمد بن صہیب کلبی. محمد بن صہیب کلبی کے بارے میں الجرح و تعدیل میں منقول ہے کہ حضرت امام ابن معین رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الکلبی لیس بشیء کہ کلبی سرے سے کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح الجرح و تعدیل میں منقول ہے کہ حضرت امام سلیمان تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان بالکوفۃ کذابان کہ کوفہ میں دو بڑے بڑے جھوٹے تھے، احدہم الکلبی ان میں سے ایک یہ کلبی تھا. اسی طرح الکامل ابن عدی میں منقول ہے کہ حضرت امام یزید بن زرع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان سبائیا، یہ سبائی تھا. سبائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اس کے پیروکاروں میں سے تھا، یعنی اتنا بڑا مجرم تھا. اسی طرح امام جوزجانی رحمہ اللہ احوال الرجال میں فرماتے کذاب ساقط، بہت بڑا جھوٹا ہے، بالکل گیا گزرا آدمی ہے. اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ السنن الکبری للبہقی کی حدیث نمبر 12518 کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ لا یحتج بہ کہ محمد بن صہیب کلبی کی جو بات ہے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اب یہ ہیں وہ روایات جن کے اوپر انحصار کر کے جناب مودودی صاحب نے صحابہ کرام کے خلاف اتنی جو ہیں عجیب و غریب قسم کی روایات نقل کر کے لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے.